इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इससे खुद भी फायदा उठाइए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपकी खिदमत में मैं हकीम मुदस्सिर। आज का मौजू हमने कुछ अंदरूनी आलाइशों के बारे में मुझे लगा कि कुछ गुफ्तगू करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए फितना है। और हम देखते हैं मुख्तलिफ़ हदीस मुबारका की मफ़हूम के हिसाब से भी देखें, सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ, अंबिया कराम की ज़िंदगियों को देखें, औलिया कराम की ज़िंदगियों को देखें तो हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब जहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए, मुख्तलिफ़ अमाल और मुख्तलिफ़ उमूर के ज़रिए इनको आज़मा के उनको तरबियत देने की कोशिश की, ख़ास तौर पर औलिया कराम को, उसमें औलाद और माल ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। तो हम ये देखते हैं कि हम गैर ज़रूरी हद तक माली हवस या माली कशिश और गैर ज़रूरी हद तक औलाद की कशिश में मुब्तला होकर अपने आप से दूर होते हैं। और हमारे अपने आप से दूर होने का नतीजा हमारे रब से दूरी की सूरत में सामने आता है। मैं कुछ दिन मुझे अल्लाह ने मौका दिया बीमारी के दौरान गौर और होश करने का, जहाँ मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें मज़ीद समझी। उनमें ये मौजू मेरा पुराना मौजू था, ये हमने अपने बचपन से हमारे तालीमात का हिस्सा गो के हिस्सा था, लेकिन हमने ये देखा कि उसको कभी मौका नहीं मिला। हम तालीमात तो हमारे पास आ जाती हैं, उनको इस्तेमाल करने का मौका कभी नहीं मिला। तो अल्लाह ने किया, जब ये बीमारी के दौरान जो वक्त मेरा बिस्तर पे गुजरा, बीमारी से मुराद जो मेरी सर्जरी का वक्त था, सर्जरी से पहले और पोस्ट सर्जरी जो मैंने वक्त गुजारा, तो उसमें बहुत कुछ सोचने समझने, बहुत कुछ देखने का, बहुत कुछ को करीब से देखने का मौका मिला। तो उसमें से कुछ चीज़ें मैंने जहन के अंदर मेरे कहीं पे जमा होना शुरू हो गई हैं। उन्होंने अब मुख्तलिफ़ चैप्टर्स बनाना शुरू कर दिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे मैं उन चैप्टर्स पे आने वाले दिनों में गुफ्तगू करता चला जाऊँगा। और ये गुफ्तगू इसलिए करूँगा कि मेरे सालिक दोस्त जो हैं, रूहानी रस्तों के जो मुसाफिर हैं, या जो अपने रब के करीब होने की कोशिश में लगे, या अंदर कहीं हर मुसलमान के अंदर तो एक चीज़ होती है ना, हर मुसलमान नहीं, हर अल्लाह के बंदे के अंदर, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो जूश है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है या मुसलमान है, उसके अंदर कहीं ना कहीं होता है वो अपने खुदा और अपने पैगम्बर या अपने जिनको भी वो मानने वाले हैं, जो भी उनके मन पसंदीदा लोग हैं, उनका कुर्ब अख्तियार करना चाहता है, कहीं ना कहीं अंदर चल रहा होता है। तो इन रस्तों के मुसाफिरों के लिए मैंने कुछ चीज़ें एज ए तालिब इल्म जो मेरे सामने पेश आ रही हैं या आती रही हैं, या जो अब आइंदा भी आएंगी, वो मैं आपके सामने शेयर करता जाऊंगा। तो उसमें चूँकि हमारे कुरान पाक में ये चीज़ तहरीर है और हमें ज़माना इब्तदाई तालिब इल्मी में ये हमें बताया भी जाता है कि आने वाले वक्तों में आपका माल और आपकी जो औलाद होगी वो बहुत बड़ी आपके लिए इम्तिहान साबित होगी। देखें, अल्लाह ने माल दिया है खर्च करने के लिए, और जब माल आए तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसी औलाद दी है उसको देख के खुश होने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, माल आपने अपना उतना रखना है जितना आपके इस्तेमाल का है, बाकी सब अल्लाह की मखलूक की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है। ऐसे ही औलाद की जब नेमत अल्लाह पाक देता है तो इसका मतलब आपके ज़िम्मे लगा दिया कि उसने आपने अपना ये दुनिया छोड़ने से पहले अपनी उस औलाद को उस माशरे के लिए कारामद शख्स के तौर पे छोड़ के जाना है। और कारामद शख्स क्या होता है कि जो दुनिया पे फसाद कम से कम ना फैलाए, ठीक है, और अगर फसाद ना फैलाए और अल्लाह की मखलूक की खिदमत भी कर दे कुछ, या उनके काम आने के लिए भी कुछ कर दे, तो ये सोने पे सुहागा होता है। इसका बेनिफिट आपको और मुझे मिलता है। तो जब ये जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं तो हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, हमसे बहुत कुछ नहीं हो पाया, हमने बहुत कुछ करना है। तो क्या खाली बच्चों को खाना पीने के आदाब सिखा देना, सुपारा पढ़ना सिखा देना, क्या अलिफ बे पेते पढ़ना सिखा देना, उर्दू इंग्लिश पढ़ना सिखा देना, हिसाब किताब की गुंजलक गुत्थियों को सुलझाने के काबिल बना देना, क्या ये हमारी तरबियत काफ़ी होगी? मेरा ख्याल में नहीं।
میں نے عرض کی کہ جو بچہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنے معاشرے کا بائی پروڈکٹ ہے، اور اس معاشرے میں جہاں باقی چیزیں موجود ہیں ان میں سب سے ایک اہم ترین جو چیز اس معاشرے کا جو حصہ ہے وہ ہے اس بچے کے ماں اور باپ۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50% سے بھی زیادہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کی فوٹو اسٹیٹ ہے۔ وہ اس معاشرے پہ جو کچھ بھی کرے گا، چاہے وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اس کا 50% ذمہ دار وہ ماں اور وہ باپ ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو تربیت کا موقع نہیں مل جاتا، کوئی معذوری کی وجہ سے، کوئی تربیت ایسا معاملات ہو جاتے ہیں کہ بچوں کو ان کو دور کرنا پڑ جاتا ہے مجبوری کی وجہ سے، یا وہ بچے جو یتیمی میں پلتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ تیاگ کے اپنی اولادوں کے لیے اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے پورا اپنا لائف اسٹائل چینج کیا، اور پتہ نہیں کتنی کشٹ کاٹے، کتنی تکلیفیں گزاری، کتنے غم اور دکھ گزارے کہ میرا مال بچ جائے اور میری اولاد بچ جائے، اور اس کے بعد وہ اولاد کی تربیت نہ کر پائیں، اور اس کے بعد ان کا مال اللہ کے لیے استعمال نہ ہو پائے۔ اللہ میاں لازمی، اللہ کا نظام لازمی میرا خیال میں ان سے حساب بھی لے گا، اور حساب بھی کتاب پہ لے گا، جو کچھ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بہت ایک اہم موضوع ہے۔ جو لوگ جتنا بھی دیر ہو چکی ہے ان کے خیال میں بالکل دیر نہیں ہوئی ہے، کرنا یہ ہے بچوں کے ذہن میں، اپنی اولاد کے ذہن، بچے سے مراد ہے چاہے وہ 1 دن کا ہے چاہے وہ 100 سال کا ہے، ان کے ذہن میں یہ ڈال دیں تو آپ ذمہ داری سے خاصی حد تک بری ذمہ ہو جائیں گے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کا خیال ہے۔ آپ جو کچھ بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لمحے آپ کے ساتھ ہے، اور آپ جو کچھ بھی کریں گے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ بھی کر کے آپ جائیں گے اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا آپ سے۔ جو کچھ آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا ہے، کوئی آپ سے چھین نہیں سکے گا، چاہے وہ کچھ بھی ہے، اور چاہے وہ مقابلے میں کوئی بھی شخص ہے جی۔ اور جو آپ کی قسمت اور نصیب میں نہیں ہے کوئی مائی کا لال آپ کو دے نہیں سکے گا۔ یہ آپ نے ذہن میں ڈال دینا ہے بچوں کے۔ بچہ جس دن یہ سیکھ جائے گا، ایک تو پرسکون ہوگا، ایک مطمئن ہوگا، ایک خوف اس کا نکلے گا، ایک کچھ اگر غلط اس کو لگا کہ غلط ہوا تو وہ غم نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ٹھیک ہے اللہ نے ہی چاہا نا کہ آپ کو یہ چیز نہ ملے۔ تو کیا ہوگا جب وہ غم اور خوف سے دور ہو جائے گا تو کیا کہتے ہیں قرآن پاک میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ کے دوستوں کو نہ غم ہوتا ہے نہ خوف، ان کی پریکٹس ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ، ان کی پریکٹس ہوتی ہے، وہ غم اور خوف کی کیفیات ان کے اوپر آتی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں آتی ہیں، بینگ اے ہیومن بینگ ان کے اوپر اس کا اثر آتا ہے، لیکن اس میں کھپ نہیں جاتے، اس میں پھنس نہیں جاتے، اس میں وہ گرفتار نہیں ہو جاتے۔ اسی طریقے سے اولاد کی محبت اندر جوش مارتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ، کیونکہ ابھی بقرہ عید کا دن چل رہے ہیں، کچھ دن میں بقرہ عید شروع ہو جائے گی، حج کریں گے ابھی لوگ انشاءاللہ، اس کے بعد قربانی کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ آپ کو بتا نہیں رہا کہ آپ کی کتنی محبت تھی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے، اور جب ان کو اشارہ ہوا یا حکم ہوا تو انہوں نے بالکل دیر نہیں کی، اپنی اس اولاد کو لٹا کر چھری پھیرنے کی۔ اور تربیت کیا تھی بیٹے کی؟ اس نے کہا جی آپ اپنا حکم پورا کریں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اور کیوں بیٹے نے بھی، اس عظیم بیٹے نے بھی یہ بات کیوں کی؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرے ساتھ ہوگا وہ بھی میرے اللہ کا حکم ہوگا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے سکھا دیا تھا جو کچھ تمہارے ساتھ ہونا ہے وہ ہو کے رہنا، کوئی روک نہیں سکتا، چاہے مقابلے پہ ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل قدر پیغمبر باپ ہی کیوں نہ ہو۔ تو ان مراحل سے گزارنے کے لیے بچوں کو ٹف کرنا ہوتا ہے، بچوں کو آزمائش سے گزارنا ہوتا ہے، پہلے خود گزرنا ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے ایک دم بے حال مت ہو جا کریں کہ بچے کے پاس کپڑا نہیں ہے، بچے کے پاس چپل نہیں ہے، بچے کے پاس پینسل نہیں ہے، تھوڑا برداشت کریں، اور بچے کو بھی برداشت کروائیں تاکہ بچہ لرن کرے۔ جب وہ معاشرے میں نکلے تو ایک دم سے ناشکرہ نہ بن جائے کہ دوسرے کی گاڑی دیکھے بولے کہ اللہ نے مجھے نہیں دی، لو جی ناشکری بہت دور لے جاتی ہے انسان سے، انسان کو اپنے رب سے۔ تو بالکل آپ کے ذمہ ہیں یہ ساری چیزیں۔ اپنے مال سے اولاد، اپنے مال سے بھی محبت جاگتی ہے جی۔ کون چاہتا ہے کہ اس کے پیسے ضائع ہوں؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی پیسے ضائع ہونے کا حکم نہیں دیا، لیکن ملکیت کا احساس ختم کرنے کا حکم ہے۔ اپنی ضرورت پوری کریں، باقی جو کچھ بھی ہے جتنا بھی ہے آپ کے پاس آپ اس کو استعمال کریں۔ یہ جو ہم جمع کرنے کے بہانے پہ، مستقبل سیو کرنے کے بہانے پہ ہم وہی کر رہے ہیں کہ ہم نے ان پیسوں کو اپنا خدا بنایا ہے۔ یہ آپ کی آزمائش ہے سر اور میڈم، یہ آپ پھنس چکے ہیں، آپ سمجھ نہیں پا رہے۔
جو کچھ تھا آپ کے پاس آپ کی اس وقت کی ضرورت کے مطابق کے لیے تھا. آپ نے 20 سال کی پلاننگ کیوں کی آپ نے؟ اس کا مطلب ہے آپ کو آگے مستقبل کے لیے 20 سال کے بعد کے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہے. یہ آپ کا عملی مظاہرہ ہے اور وہی بچہ آپ کا سیکھ رہا ہے. پھر کیا ہوگا اس کے اندر آٹومیٹکلی اللہ سے زیادہ مال کی مدد کشش پیدا ہوتی ہے. اور جب ایک وقت آتا ہے کہ ایک طرف مال ہوگا ایک طرف ماں باپ ہوں گے تو کس کو چنے گا؟ مال کو. کیونکہ آپ نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے بھرا اس کے اندر کہ مال بہت امپورٹنٹ چیز ہے. مال کے بغیر انسان کی حیثیت کچھ نہیں ہے. مال کے بغیر عزت نہیں ہے. مال کے بغیر تو اللہ بھی نہیں ملتا. یہ سکھاتے ہیں نا آپ لوگ. بتا ہم لوگ ہمارے معاشرے میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے تو بھائی اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالیں. یہ جھوٹے جھوٹے حاجی بننا چھوڑیں. یہ جھوٹے جھوٹے امیر بننا چھوڑیں. یہ جھوٹے جھوٹے بچوں کو خواب مت دکھائیں. بچہ جھوٹ سیکھتے سیکھتے جاتا ہے کہ شاید سب باہر اچھا ہے, باہر پریاں اور فرشتے اس کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی وہ معاشرے میں جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا سیکھا, یہ کیا ہوا اس کے ساتھ. اس کو تو معاشرہ وہ نظر آتا ہے جو اس کے ماں باپ نے چھپا کے رکھا ہوا تھا. تو بچے کو اپنے ساتھ معاشرہ دکھائیں, خود بھی اس سے گزریں, شکر تحمل کے ساتھ گزریں, اور بچے کو بھی ساتھ میں گزاریں. تھوڑا تھوڑا کر کے گزاریں, پورا نہ گزاریں اس کو, تھوڑا تھوڑا کر کے گزاریں تاکہ وہ سیکھتا جائے سیکھتا جائے سیکھتا جائے. اور وہ سیکھ لے کہ یہ دنیا ہے اور یہی دنیا کی حقیقت اور اوقات ہے. اور اس دنیا اور حقیقت کی اوقات یہ ہے کہ اس نے ایک وقت میں ختم ہو جانا ہے. اس دنیا کے خالق نے, سچے خالق نے رہنا ہے. وہ پہلے بھی اس بچے کے ساتھ تھا, آئندہ بھی اس بچے کے ساتھ رہے گا. جب وہ یہ بچہ طرز فکر اپنے اندر پیدا کر لے گا, جب وہ دیکھ لے گا, جب وہ محسوس کرے گا کہ لمحہ لمحہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اس کے خدا نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا اور وہی ہے اس کو بچاتا ہے, ہاں وہی ہے اس کو فیڈ کرتا ہے, تو کیا ہوگا, وہ جس قسم کا بچہ پیدا ہوگا معاشرے کے اندر جو کچھ وہ کرے گا, اور اندازہ لگا لیں ایسا بچہ کیا زبردست کارنامے انجام دے گا. تو اس کا صلہ, اس کی جزا بھی ان ماں باپ کو ملے گی. میں کچھ میری باتوں کو اگر آپ غور سے سنیں, اس کو ریپیٹ کر کر کے سنیں, ان کو بار بار سنیں, آپ کو آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ میں آنے لگ جائے گی کہ میں آپ کے سامنے کہنا کیا چاہ رہا ہوں. دیکھیں کیفیات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بہت کم چیز ہے. یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بیٹا اپنی ماں کو سمجھا پائے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے. الفاظ کے میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں, چلیں اس ہفتے کا یہ پروجیکٹ رکھ لیں کہ بیٹا ماں کو اور ماں بیٹے کو سمجھائے, یا بیٹی ماں کو اور بیٹی باپ کو اور باپ بیٹی کو بتائے کہ اس سے کتنا محبت کرتا ہے. سمجھا کے بتائیں, ذرا تول کے بتائیں ان کیفیات کو. تو کیفیات بہت بڑی چیز ہیں. وہ کیفیات ہی ہیں جو آپ بندے کا اللہ سے رابطہ بنا کے رکھتی ہیں. وہ کیفیات یہ ہیں جن کیفیات کے تناظر میں وہ اللہ کو محسوس کرتا ہے. اس کے بعد الفاظ کے تناظر میں تو نہیں دیکھتا, وہ مادے کی شکل کی حالت میں تو نہیں دیکھتا. نہ اس کو خدا نظر آ رہا ہے, نہ محسوس ہو رہا ہے, مطلب محسوس ہو رہا ہے, نہ اس کو چھو سک رہا ہے, نہ اس سے وہ بات کر پا رہا ہے, نہ اس کی آواز سن پا رہا ہے. ایسے ہی ہے نا. لیکن پھر وہ اللہ سے جڑا ہوا کس طرح, وہ اپنے خدا سے کس چیز سے کنیکٹ ہے, محسوسات کے ذریعے, احساس کے ساتھ. ان احساسات کو کرپٹ مت ہونے دیں, نہ اپنے اندر نہ اپنے بچے کے اندر. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ان احساسات کی حفاظت کیجیے. ان احساسات کی حفاظت ایسے کرنی ہے کہ کوئی بیرونی چیز آ کے اس کے اندر گھس نہ جائے, چاہے وہ مذہبی کوئی شخص ہو, چاہے وہ دینی شخص ہو, یا کوئی روحانی شخص کے نام پر آپ کے اندر پینیٹریٹ کر کے آپ کے اندر الٹریشن کرنے کی کوشش کرے, آپ کو آپ کے خدا سے دور کرنے کی کوشش کرے, یا اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کرے. اللہ میاں نے آپ کے اندر اپنا احساس ڈال کے پیدا کیا. آپ کو, آپ کی روح کے اندر اللہ کا پرت موجود ہے. آپ اس پرت سے واقف ہیں, آپ اس اللہ سے واقف ہیں. اللہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. اللہ آپ کا اپنا احساس دلاتا رہتا ہے. آپ بھی ہر وقت اللہ کو محسوس کرتے ہیں, آپ بھی اللہ کو ہر وقت دیکھتے ہیں. حال یہ نہیں ہے کہ آپ کسی خاص لمحے پہ, کسی خاص موقع پہ یا کچھ دیر کے لیے اس کو محسوس کرتے ہیں. یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ مستقل بنیادوں پہ, روز کی بنیادوں پہ متواتر ہر وقت اور ہر لمحہ اس رشتے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور چلے جا رہے ہیں. آپ کا ذہن اس سے ہٹ جاتا ہے. جس دوران آپ کا ذہن ہٹتا ہے تو اس دوران آپ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. ورنہ وہ کرنٹ تو آپ کو ہر وقت اللہ کی ذات سے ہر وقت مل رہا ہے. آپ وہاں سے توجہ ہٹا دیتے ہیں. جس وقت آپ کی توجہ ہٹتی ہے تو اس ٹائم پہ آپ کے سامنے وہ منظر غائب ہو جاتا ہے. اس کا بالکل اس کی مثال ایسی ہی ہے, جب سامنے موجود ٹی وی کے اوپر ایک منظر چلے جا رہا ہے, جب تک آپ دیکھ رہے ہیں
تو آپ اس منظر کو نہ صرف دیکھتے ہیں سنتے ہیں بلکہ اس کو محسوس بھی کرتے ہیں. آپ ہیرو کے ساتھ اپنے آپ کو بھاگتا ہوا دیکھتے ہیں یا ہیروئن کے ساتھ اپنے آپ کو ہیروئن سمجھ رہی ہوتی ہیں. لیکن جب آپ کا توجہ وہاں سے ہٹ گئی کہیں اور مصروف ہو گئی, اس دوران جو بھی منظر آیا, کوئی بھی آپ سے پوچھے گا کہ وہ منظر کیا ہوا اس منظر کا, تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا وہ منظر تھا ہی نہیں, یا کیا کہیں گی میری اس دوران توجہ نہیں تھی. بالکل اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں ہر وقت نازل ہو رہی ہیں, متواتر نازل ہو رہی ہیں, مستقل نازل ہو رہی ہیں. اس سے ہر وقت بندہ مستفید ہو رہا ہے اور اس کے اندر بے چینی اس وقت ختم ہوگی جب اس نازل ہوتی ہوئی رحمتوں کو, اس برستی ہوئی برکتوں کی طرف وہ متوجہ ہوگا. جب وہ دیکھے گا اس کے اندر سکون آ جائے گا کہ جی میں تو آلریڈی ایک حصار میں ہوں, ایک برکتوں کے حصار میں ہوں. جب وہ یہ کچھ بچہ دیکھے گا اپنے ماں باپ کے اندر تو وہ پرسکون ہوگا, اور ایسا پرسکون بچہ جب معاشرے میں جائے گا تو معاشرہ بھی پرسکون ہوگا. اور معاشرے کے اندر اگر کوئی بے چینی اس کو نظر آئے گی تو اس بے چینی کو بھی دور کرے گا. ایسے بچے اللہ کی رحمت ہوتی ہیں, ایسے بچے اللہ کی برکت ہوتی ہیں. ورنہ ماں باپ کے لیے ہم نے آزمائشیں دیکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو محفوظ رکھیں, ان کی اعلیٰ تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ویسا بنائے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں. میرے ساتھ آمین بولیے. میں بھی دل کی عطا گہرائی سے آمین کہتا ہوں. میرے لیے دعا کرتے رہیے گا, میں بھی آپ کے لیے دعا گو رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.